बाब की 19वीं से 23वीं आयत तक। उसी रोज हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावन को देखकर खुश हुए और उसने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम माफ करो, उनके माफ किए गए हैं। जिनके गुनाह तुम कायम रखो, उनके कायम किए गए हैं। इंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। तो पेंटिकोस्ट भी कहते हैं, आप जानते हैं। अमूमन ईद पेंटिकोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। पेंटिकोस्ट का मतलब 50वां रोज। ये असल में ईद फसह के बाद 50वां दिन था और इस वजह से इसे पेंटिकोस्ट के नाम से भी याद किया जाता है। लेकिन हम कोई भी क्रिश्चियन जो है वो पेंटिकोस्टल नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि हम 50वें नहीं है, हम रसूली हम पर रूह कुदस का क्या हुआ है? नज़ूल हुआ है। हम नज़ूली तो हो सकते हैं, हम रसूली तो हो सकते हैं, लेकिन पेंटिकोस्टल नहीं हो सकते। इसलिए क्योंकि हमारा जन्म जो है वो 50वां नहीं है, बल्कि हमारा जन्म रूह कुदस का जन्म है। और इस बात को आज हम प्रॉपर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। आज हम जानेंगे कि खुदा जो है वो हमसे क्या चाहता है। जब हम बात करते हैं इस खास ईद पर, तो एक बात को हम सीखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब हम ईद नुज़ूल रूह कुदस की बात करते हैं या रूह कुदस के नज़ूल की ईद की बात करते हैं, तो मैंने पहले आपको कहा कि इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि तमाम के तमाम लोग क्या थे? इकट्ठे। और यीशु मसीह ने जो यूहन्ना की बाबत कहा क्या था? यूहन्ना ने क्या कहा था? कि मैं तो आपको देता हूं पानी से बपतिस्मा, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज्यादा जोरावर है, वो आपको देगा रूह और आग से बपतिस्मा। और जब हम इस वाक्य को देखते हैं तो हमें रूह और आग का बपतिस्मा दिखाई देता है। आप जरा देखें, तुंद हवा का सना, क्या था? तुंद हवा का सना। और जब हम हवा की बात करते हैं और ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं तो उसमें जो वर्ड यूज हुआ है वो है मास, जिसका मतलब होता है ब्रीथ, सांस। तुंद हवा का सन्नाटा। और जो सन्नाटा के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है फिनोमेनास। और इसका मतलब क्या होता है? कि पब्लिकली जाहिर करना, पूरी दुनिया पर जाहिर करना, छुप छुपा कर नहीं, बल्कि सबके सामने पेश करना। तो हमने देखा कि हवा यानी कि रूह को पूरी दुनिया के सामने पेश करना, ये इस पूरे फिक्रे का मतलब है। अब जब हम आगे जाते हैं और हम देखते हैं कि आग से भट्टी शोले की जुबानी, तो ये जो आग है इसके लिए क्या लफ्ज यूज होता है? पालूस। और उसका मतलब होता है हमेशा की जिंदगी। तो यहां पे जो वाक्या पेश आ रहा है
وہ واقعہ پیش آ رہا ہے کہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو بحال کر دیا ہے، جو کہ رک گئی تھی باغ عدن میں۔ جب خدا نے آدم کو بنایا تو کیا کہا؟ اس سے کیا وعدہ کیا؟ بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمورو محکوم کرو۔ یہ نہیں کہا مرو، ایسا نہیں کہا۔ کیا کہا؟ بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمورو محکوم کرو، یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیو۔ اور ساتھ یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے اس پھل کو کھایا تو یہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی اور آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ مر جائیں گے۔ اور آج کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا دوبارہ سے زندگی کو بحال کرتا ہے، یعنی کہ اس ہوا کے ذریعے جو چل رہی ہے سب کو پڑوس میں شامل کر دے، ہمیشہ کی زندگی میں شامل کر دے۔ سمبولکلی ہمیں خدا بتا رہا ہے، خدا اپنا جو وجود ہے، اپنی جو ذات ہے، وہ ہمیشہ نشانات کی صورت میں ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کو کیا کیا؟ جھاڑی ہے، آگ لگی ہوئی ہے لیکن وہ جل نہیں ہے۔ خدا نے اپنے آپ کو اس جھاڑی میں حضرت موسیٰ پر ظاہر کیا۔ تو خدا نشانات کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ تند ہوا کا سناٹا اور آگ، یہ وہی وعدہ ہے جو یوحنا نے کیا یسوع مسیح کے حوالے سے، کہ وہ جو روح اور آگ کا بپتسمہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ روح آپ کے اندر ہوگا اور آپ ہمیشہ کی زندگی میں تک آپ ہمیشہ کے لیے جیئیں گے، پھر آپ مرنے کے نہیں، پھر آپ مر نہیں سکتے۔ کسی بھی صورت میں آپ پر موت واقع نہیں ہو سکتی، کیونکہ موت اصل میں خدا سے دوری ہے، خدا سے جدا ہے۔ جب ہم اس پیغام کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تو کئی دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو عید نزول ہے یہ ہمیں غیر زبانوں کے متعلق بتا رہے ہیں، یا اس کا مطلب ہے آپ غیر زبانوں میں بات کریں گے۔ تو ہم نے خدا کے پاک روح کو محدود کر دیا۔ جب ہم ایک حد کرا دیتے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو پھر آپ کے اندر پاک روح ہے، تو اس کا مطلب ہے پاک روح محدود ہے، جبکہ نہ پاک روح محدود ہے، نہ یسوع مسیح محدود ہے، نہ ہی خدا باپ محدود، یہ نامحدود۔ اور آگ کے اندر جب ہم نے دوسری دعوت پڑھی تو وہاں پہ ہم نے سیکھا کہ آگ کے اندر پاک روح جو ہے مختلف کاموں کے لیے، کسی کو کسی مقصد کے لیے، کسی کو کسی مقصد کے لیے، کسی کو کسی مقصد کے لیے، لیکن ملا ہے آپ کو فائدے کے لیے، تاکہ آپ کا اور دوسروں کا فائدہ ہو۔ یہ جو غیر زبان ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ روح اور آگ کے بپتسمے کی بات ہے، اور اس کے ساتھ جو غیر زبان کی بات ہے تو وہ ہم جب جاتے ہیں تکوین کی کتاب میں، اس کے 11ویں باب میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ خدا نے لوگوں کی زبانوں میں تفرقہ اور لعنت لوگوں پر آئی، تفرقہ ڈالا اور لوگوں پر کیا آئی؟ لعنت آئی، اور خدا اس لعنت کو ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ خدا ہم سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ پہلے زبانوں میں تفرقہ ڈالا، لوگ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں رہے، اینٹ مانگی جا رہی ہے تو گانا پکڑایا جا رہا ہے، لوگ ایک دوسرے سے کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے۔ کس وجہ سے جدا ہو گئے؟ کیونکہ زبان میں کیا بڑھ گیا ہے؟ تفرقہ بڑھ گیا، فرق پیدا ہو گیا، اس وجہ سے جدائی پیدا ہو گئی۔ اب جب ہم آج کے دن کی بات کرتے ہیں تو اس دن کیا ہوا کہ زبان کو دوبارہ سے ایک کر دیا،
اور سب لوگ اپنی ہی بولی میں، اپنی ہی زبان میں وہ سب کو سن رہے تھے جو مقدس پطرس فرما رہے ہیں، اور سب کو لگ رہا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہی۔ کیوں لگ رہا تھا؟ اس لیے لگ رہا تھا کیونکہ ایک ہی زبان دوبارہ سے کر دی، دوبارہ سے اکٹھ کر دیا، دوبارہ سے جوڑ دیا گیا، کیونکہ ہم ایک زبان ہو کر ہی قرآن کی بات حضوری میں پہنچے۔ اور جب ہم خدا کے خلاف کام کرتے ہیں تو ہماری زبانیں الگ ہو جاتی ہیں، جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں تو ہماری زبانیں اکچھی ہو جاتی ہیں، ہم ایک زبان ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کوئی بھی پارٹی ہے، کسی بھی طرح کی پارٹی، چاہے وہ سیاسی ہو کوئی بھی ہو، تو جب وہ پارٹی میں ہے تو اس کا مطلب ہے ان کی ایک زبان، ایک زبان کا مطلب ہے ان کا ایک ہی نعرہ ہو، ایک ہی مقصد ہو، اور سب اکٹھے مل کر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کام کریں۔ تو خدا نے اس دن ہمیں یہ بتایا کہ آپ سب کے سب کیا ہیں؟ ایک۔ زبانوں میں جو تفرقہ تھا، جو فرق تھا، وہ سارا ختم کر دیا گیا ہے، اور آپ سب کو ایک ہی زبان عطا کی گئی، اور وہ زبان کیا ہے؟ محبت کی زبان۔ وہ زبان کیا ہے؟ محبت کی زبان۔ تبھی پولس رسول کہتے ہیں کہ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں جھنجھناتا پیتل اور جھنجھناتی، اس لیے کیونکہ خدا نے ہم سب کو اس دن پہ جوڑ دیا محبت کے رشتے میں، اور خدا نے یہ چاہا کہ ہم سب کیا ہو جائیں؟ ایک ہو جائیں۔ اور یسوع مسیح کی دعا بھی میں کئی دفعہ کہتا ہوں، یسوع مسیح کی دعا یہ تھی کہ باپ جس طرح میں اور آپ ایک ہیں اسی طرح سے انہیں بھی ایک کرو، اور یسوع مسیح کی یہ دعا آج کے روز جو ہے وہ پوری ہوئی کہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے، اور سب کے سب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ پیغام دے رہے ہیں، سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ پرچار کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں جب آپ ایک ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا معجزہ ہوتا ہے؟ اور لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، وہ سب کے سب اس طرف لگ کے، اس طرف دوڑے، اس طرف آئے جہاں پہ شاگرد موجود ہے۔ تمام لوگ اس سائڈ پہ آنا شروع، تمام لوگوں نے اس سائڈ پہ رک کرنا شروع کر دیا، ان کو سننا شروع کر دیا۔ یہ کون ہے جو ہماری ہی زبان بول رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو حقیقی معنوں میں ہمیں کچھ بتا رہے ہیں کہ جب آپ اکٹھے ہوں گے تو لوگ آپ کی طرف آئیں گے؟ لیکن وہ زبان کون سی ہوگی؟ محبت۔ جب آپ محبت کی زبان اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو لوگ آپ کی طرف بڑھنے لگیں گے، لوگ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، لوگ آپ کو قبول کرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے وہ والی زبان اختیار کر لی ہے جو حقیقی معنوں میں خدا ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آج اب دیکھیں سب سے زیادہ کمی اسی زبان کی۔ ہم کئی زبانیں بولتے ہیں لیکن یہ والی زبان نہیں بولتے۔ محبت کی زبان ایسی زبان ہے کہ جس کے لیے منہ سے کچھ کہنا بھی نہیں پڑتا، آپ جان پاتے ہیں کہ دوسرا شخص کیا چاہ رہا ہے۔ جب آپ محبت کی زبان میں ہیں تو آپ کو ایسے ہی پتا چل جاتا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہماری زندگی میں جتنے لوگ ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی اگر زبان آپ کے خاندان میں ہو تو آپ حقیقی خاندان بن جاتے ہیں، یہی زبان اگر کلیسیا میں ہو تو آپ حقیقی کلیسیا بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ زبان آپ کو جوڑ دیتی ہے۔ محبت ہمیشہ لوگوں کو جوڑتی ہے، تفرقہ نہیں وہ ڈالنے دیتی، الگ نہیں ہونے دیتی، کیونکہ یہ زبان ہے ہی جوڑنے والی زبان، قربت کی زبان۔ اور یہی زبان اصل میں یسوع مسیح نے روح القدس دے کر ہمیں عطا کی۔ لیکن آج
جب تفرقے ہیں، آج جب لڑائیاں ہیں، آج جب جھگڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر خدا کا پادو کام نہیں کر رہا. ہم نے خدا کے پادو کو کام کرنے سے روک دیا، اور یہ ہماری مرضی سے ہے. جیسے باغ عدن میں ہمارے پہلے والدین نے ایسا کیا تھا، ویسا ہم بھی کر رہے ہیں. ہم بھی پادو کو کام کرنے نہیں دے رہے، کیونکہ ہم محبت نہیں کرتے، ہم پیار نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لڑائیاں کرتے ہیں، ہم جھگڑے کرتے ہیں، ہم فساد کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. کیونکہ جہاں پہ اپنے آپ کو کچھ سمجھا جاتا ہے وہیں پہ فساد پیدا ہوتا ہے. جہاں پہ آپ عاجز ہو جاتے ہیں، حلیم ہو جاتے ہیں، وہاں پہ یقینی طور پر تفرقے اور کسی بھی طرح کا فساد نہیں کرتا. پھر آج ایک خاص دن بھی، اور وہ ہے کہانت کے حوالے سے ذمہ داری اور اس عہدے کے حوالے سے خدا کا ارادہ. وہ کیا چاہتا ہے، کاہن کیا ہے، اور کاہن کا جو مرتبہ ہے، کاہن کا جو رتبہ ہے وہ کیا ہے، اور اس کا اختیار کیا ہے. ذرا غور کریں تو یسوع مسیح رسولوں کو کیا کہتے ہیں کہ رلقس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے. اتنا بڑا اختیار یسوع مسیح نے کاہن کو دیا کہ کاہن اگر کہہ دے کہ اے خدا اس کے گناہ معاف کر دے تو اس کے کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں. اور اگر کاہن آپ کے گناہ نہ معاف کرے تو خدا بھی آپ کے گناہ معاف نہیں کرے. یہ اختیار خدا نے کاہن کو دیا، اور یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد آپ کا جو رتبہ ہے گناہوں کی معافی والا رتبہ ہے. آپ گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھیں گے زمین پر. اور تبھی لوگ آتے ہیں کاہن کے پاس اور کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں آپ کے سامنے. اور کاہن جب ان کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے تو ان کے گناہ تمام کے تمام کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. تو آج کا دن ہمارے لیے بہت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ایک تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے پاک روح اصل میں کس طرف لے کے جا رہا ہے. پاک روح مجھ میں کیا چاہتا ہے؟ تو پاک روح کیا چاہتا ہے؟ پاک روح آپ کے اندر محبت چاہتا ہے. یہ جو آج کا دن ہے کلیسیا کا، میں کہتا ہوں کلیسیا کا جنم دن. جو یہودی وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے وہ اپنے جنم دن کے حوالے سے اکٹھے ہوئے تھے. وہ اسرائیلیوں کا جنم دن تھا. عید پینتیکوست جو ہے وہ یہودیوں کا جنم دن ہے. یہودی اپنا جنم دن منانے کے لیے آئے. سب جگہوں سے وہاں پہ یہودی اکٹھے ہوئے تھے اپنا جنم دن منانے کے لیے، کیونکہ عید پینتیکوست پہ یہودیوں کو کوہ سینا پر شریعت دی گئی تھی، اور اس شریعت کے دیے جانے کے دن کو عید پینتیکوست کے طور پر وہ مناتے تھے، اور خدا کے حکم کے مطابق مناتے تھے کہ میں نے آج آپ کو جنم دیا ہے، آج آپ نے جنم پایا ہے، اس لیے آپ نے ہر سال اپنے جنم دن کی خوشی منانی ہے. اور اسی روز خدا نے کلیسیا کو بھی جنم دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ اب جو وعدہ ہے، اب جو شریعت ہے وہ فضل میں تبدیل ہو گئی، نیا جنم ہو گیا. اسی دن اس واقعے کو کرنا اصل میں یہ تھا کہ اب آپ نے نیا جنم لیا، بس پرانی چیزیں جاتی. آپ نے نیا جنم لے لیا، آپ نے فضل کے تحت جنم لے لیا. اب آپ کا جنم وہ والا جنم نہیں ہے جو وہ منا رہے تھے.
بلکہ اب آپ کا جنم جو ہے وہ فضل کے تحت ہے، اور اب آپ کو اس طرح سے نہیں چلنا ہے بلکہ اور طرح سے چلنا ہے۔ وہ اور طرح سے چل رہے تھے، وہ خون کا بدلہ خون تھا، آنکھ کا بدلہ آنکھ تھا، دان کا بدلہ دان تھا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا، آپ نے صرف محبت کرنی ہے، آپ نے صرف پیار کرنا ہے، کیونکہ اب آپ کا جو جنم ہوا ہے، جو نیا جنم ہوا ہے، اس میں صرف محبت شامل ہے، اس میں صرف پیار شامل ہے۔ اور اگر آپ نے اس چیز کو اپنی زندگی میں نہیں رکھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ خداوند کی پاک مرضی کے قابل نہیں ہیں، اور آپ کے اندر خدا کا پاک روح کام نہیں کرتا۔ آپ نے خدا کے پاک روح کو اپنے اندر آنے ہی نہیں دیا، یا اپنے اندر کام ہی نہیں کرنے دیا، کیونکہ آپ محبت سے آئے ہیں، آپ محبت کو اپنی زندگی میں اپنا رہے ہیں، آپ تفرقے کو اور آپ بدعتوں کو اور آپ اس طرح کی چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئے ہیں۔ ہمیں آج کلیسیائی لحاظ سے محبت کو، خاندانوں میں محبت کو فروغ دینے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خداوند کے ساتھ آج وعدہ کرنا ہے کہ خدا کم از کم میں اپنے خاندان میں محبت کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنوں۔ اگر میرے خاندان میں کوئی لڑائی چل رہی ہے، کوئی جھگڑا ہے، تو میں اس جھگڑے کو ختم کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ وہ جھگڑا ختم ہو جائے، وہ لڑائی ختم ہو جائے اور محبت پیدا ہو جائے۔ تو آج آپ نے یہاں سے یہ وعدہ کرتے جانا ہے، خدا سے کہنا ہے کہ خدا میں وسیلہ بنوں گا، میں تیرے پاک روح کا حکم مانوں گا، اور جو پاک روح تو نے مجھے دیا ہے میں اس پاک روح کے مطابق محبت کو بانٹوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ کم از کم پوری دنیا میں نہیں تو کم از کم میں اپنے خاندان میں پاک روح کے اس کام کو لے کے آؤں، کم از کم میں اپنے خاندان میں صلح اور سلامتی کو لے کے آؤں، کم از کم میں اپنے خاندان میں اس سے تفرقے کو ختم کر دوں، تمام بدعتوں کو ختم کر دوں، ہم ایک دل اور ایک ہی جان ہو کر رہیں۔ خدا کرے کہ ہم اس کلام کو سمجھتے ہوئے آج کے پیغام کو اپنے گھروں میں اور پوری دنیا میں پھیلانے کا سبب ٹھہریں۔ آمین۔